बहुत सारे लोग इस मुतल्लक सवाल करते हैं कि क्या हजरत इमाम जाफर सादक के न्याज यानी कुंडों का ख़त्म दिलाना चाहिए या नहीं दिलाना चाहिए। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की न्याज क्यों दिलाई जाती है? हर सरवरी कादरी मुरीद सुन ले, जो हमसे मोहब्बत रखते हैं, अकीदत रखते हैं, सूफीज़म को मानते हैं, औलिया को मानते हैं। तो और मैं आपको एक नुक्ता बता दूं, लोग पूछते हैं साईं को नुक्ता बताया करें फ़कीरी के अंदर कि जल्दी अल्लाह मिल जाए। तो फ़कीरी का नुक्ता सुन लें। जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे हज़रत सैयदना इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की नियाज़ के मुताल्लिक। आज बहुत सारे लोग इस मुताल्लिक सवाल करते हैं कि क्या हज़रत इमाम जाफ़र सादिक के नियाज़ यानी कुंडों का ख़त्म दिलाना चाहिए या नहीं दिलाना चाहिए। फिर ये भी सवाल होता है कि 22 रजब को फ़लाँ सहाबी की यौम वफ़ात है, तो कोई लोग जी यौम वफ़ात की खुशी मना रहे हैं, क्या ऐसा है या नहीं है। तीसरी बात, इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की नियाज़ क्यों दिलाई जाती है, इंशाअल्लाह इस मुतल्लिक़ हम बात करेंगे। सबसे पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह हम जो सूफ़ी और औलिया, फ़ुक़रा, फ़कीर, दरवेश इस मरातब को मानने वाले लोग हैं। हमारे बुजुर्गान दीन और सूफिया और औलिया ने शुरू से ही इस तरीके को राइज रखा है कि वो अहले बैत तहार हों या सहाबा पाक, औलिया पाक, बुजुर्गान दीन, उनकी याद हमेशा से ही मनाते आए हैं। ये अहले सुन्नतुल जमात और सूफीज़म में जायज़ है, बल्कि कार सवाब है। बल्कि तसव्वुफ़ के अंदर, फ़कीरी के अंदर आप जब किसी बुजुर्ग की, वली की याद को मनाते हैं, इसाल करते हैं, इसाले सवाब करते हैं, उनके लिए दुआ करते हैं और उनके नाम की न्याज बांटते हैं, तो इससे क्या होता है, उस वली हो या नबी हो, उसकी खुशनुदी और रज़ा और दीदार हासिल होता है, फैज़ हासिल होता है। ये बुजुर्गान दीन का शुरू से ही तरीका रहा है कि ये औलिया अल्लाह की याद को जिंदा रखते हैं और ये बिल्कुल कुरान और हदीस से जायज़ है। आज सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं, मेरा ये वैसे ना मैंने कभी फ़िरके की बात नहीं की, लड़ाई की बात नहीं की, मैंने हमेशा अमन की बात की और अपना पैगाम लोगों को दिया है कि साईं महबूब पीर का जो पैगाम है वो यही है कि लोगों का ताल्लुक़ अल्लाह की ज़ात से जोड़ना है बस। यानी लोगों को इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इसमें अल्लाह ज़ात के तसव्वुरात के तरीके बताता हूँ, यानी बंदे का खुदा से ताल्लुक़ कायम करने का तरीका क्या है। मेरा किसी भी बहस पर, किसी भी मौजू पर कभी भी लड़ाई वाला या कोई ऐसा बयान हरगज़ नहीं है, ठीक है। अब सबसे पहले मैं आपको ये बात बता दूं, क्या 22 रजब को हज़रत माविया बिन अबू सुफियान की यौम वफ़ात है या नहीं है? बाज़ लोगों ने लिखा है, लेकिन अगर हम इमाम तबरी को पढ़ते हैं या इब्ने खल्दून की तारीख को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि हज़रत माविया की यौम वफ़ात हरगज़ 22 को नहीं है, बल्कि उनकी यौम वफ़ात पर इख्तलाफात पाए जाते हैं कि कब है, किसी को कोई पता नहीं है। ये इब्ने खल्दून ने भी लिखा और तबरी ने भी लिखा। जहां पर इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की यौम विसाल आता है, उनकी शहादत आती है, तो इसके मुतल्लिक बाज़ों ने शवाल लिखा और बाज़ों ने 15 रजब ही लिखा। लेकिन इन दोनों के दरमियान में हजरत तफसीर इब्ने कसीर कहते हैं कि इमाम जाफर सादिक का जो शहादत है वो 22 रजब को है। यह तफसीर इब्ने कसीर ने लिखा, मुहद्दिसीन ने यह लिखा। तो इस वजह से अगर हम देखते हैं कि 22 तारीख को हज़रत इमाम जाफ़र सादिक की नियाज़ है, तो बिल्कुल फिर हमें इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की नियाज़ 22 तारीख को लाजमी दिलानी चाहिए, क्योंकि ये सूफिया और औलिया का शुरू से तरीका रहा है कि 22 रजबुल मुरज्जब हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से मंसूब है। और बाज़ लोग ये कहते हैं जी ये ख़त्म शरीफ इसलिए दिलाया जाता है कि किसी सहाबी की वफ़ात है तो उसकी खुशी में, ये हरगिज़ ऐसी बात नहीं है, ये एक इल्ज़ाम है और ये हरगिज़ ऐसी बात नहीं है। हम जो हमारा सिलसिला ऐसा है कि बड़े मुर्शद, उनके बड़े मुर्शद ख़ानदानी ये सिलसिला चलता आ रहा है, पीरी मरीदी का भी, और ये
ولی ابن ولی کا فقیر ابن فقیر خاندانی جو مقام چلتا رہے. ہم نے آج تک یہ بات سنی نہیں تھی کہ بھائی کو فلاں صحابی وفات پا گئے اور اس کی 22 تاریخ کو اس کا یوم شہادت کی خوشی میں یہ جی کنڈوں کی نیاز دلائی جاتی ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے, یہ ایک الزام ہے. ٹھیک ہے, میں کسی فرقے کی تائید نہیں کر رہا, لیکن جو بات حق اور سچ ہے وہ بتا رہا ہوں کہ شروع سے ہی اولیاء اللہ جو ہیں, صوفیاء جو ہیں, بزرگان دین ہیں, خصوصاً اہل بیت طہار کے 12 اماموں میں سے آگے وہ تمام کے تمام 22 رجب کو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی ہی نیاز دلاتے آئے ہیں. تو یہ ایک یاد کو زندہ کرنا ہوتا ہے کسی کی, یعنی اس کی ولادت ہو یا اس کا عرس ہو, وفات ہو, تو اس یاد کو زندہ رکھا جاتا ہے. آج ہم خانہ کعبہ میں حج عمرے کے لیے جاتے ہیں. حج عمرہ کیا ہے؟ اگر ہم اس کی مفہوم میں جاتے ہیں تو حج اور عمرہ بھی کسی کی یاد کا نام ہے. طواف کرتے ہیں تو ابراہیم کی یاد ہے, ٹھیک ہے, سعی کرتے ہیں تو حضرت حاجرہ کی یاد ہے, پانی پیتے ہیں آب زمزم کا تو حضرت اسماعیل کی یاد ہے. یعنی کہ تمام کے تمام حج کے اندر آپ کسی نبی اور ولی کی یاد کو دوبارہ تازہ کرتے ہیں. اسی طرح کسی بزرگان دن کی 11ویں شریف دلانا, کسی کا ختم شریف دلانا, یہ اسی یاد کو دوبارہ تازہ کیا جاتا ہے. اور یاد بھی کن کی ہے بھلا؟ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میرے اور آپ کے پیغمبر حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, لوگوں پوری کائنات کے سب سے بہترین لوگ جو ہیں وہ محمد کی اولاد ہے. میں رسول کی اہل بیت سے افضل والا کائنات میں کوئی نہیں ہے. میرے نبی نے حجۃ الوداع کے بعد فرمایا, اے لوگوں میں تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, ایک اللہ کا قرآن ہے, دوسری میری اہل بیت ہے. ان کا دامن مضبوطی سے پکڑنا. اے لوگوں جس نے میری اہل بیت سے محبت کی اس نے میں محمد سے محبت کی, اور جس نے محمد سے محبت کی اس نے خدا سے محبت کی, اور جو خدا سے محبت کرے گا خدا اس کو جنت الفردوس عطا کرے گا. اور فرمائے لوگوں رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے میری اہل بیت میرے گھر والوں سے دشمنی کی, میرے گھر والوں کو تکلیف دی, میرے گھر والوں سے بغض رکھا, میرے نبی فرماتے ہیں لوگوں جان لو انہوں نے محمد کو تکلیف دی. اور جو محمد کو تکلیف دیتے ہیں گویا وہ اللہ کو تکلیف دیتے ہیں, اور جو اللہ کو تکلیف دیتا ہے اللہ اس کو جہنم میں ڈال دے گا, چاہے وہ جتنا بڑا نیک بنتا ہو. اگر اہل بیت طہار کے بارے میں ذرہ برابر بھی اس کا دل میں بغض ہوا, رسول اللہ فرماتے ہیں وہ جہنم میں جائے گا. یاد رکھیں میرے بھائیوں, میرے دوستو, ہم سروری قادری لوگ, ہم تصوف کو ماننے والے, ہم حضرت سخی سلطان العارفین سلطان باہو کے مرید, غوث اعظم کے مرید اور علی علی کرنے والے لوگ ہیں. ارے ہم تو حضور کی آل کے جو نبی کریم کی اولاد ہے ان کے قدموں کی دھول کو بھی اپنے سر کا امامہ بناتے ہیں. ہم تو ان کے آل کا احترام کرنے والے ہیں, کیونکہ رسول کی اہل بیت کی برکت سے ہی کائنات کے تمام صوفیاء کو اللہ نے ولایت عطا فرمائی ہے, اللہ نے مرتبہ و مقام عطا فرمایا ہے. کس کو؟ آل محمد کی. کیونکہ ہمارے تصوف میں لکھا ہے کہ پنجتن پاک کے بعد 12 اماموں کو مقام ولایت ملی, اور ان کے بعد کائنات کے ولیوں کو یہ مرتبہ اور مقام اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. پھر یہ ولایت 12 اماموں سے حضرت غوث اعظم سید عبد القادر جیلانی, حضرت حق باہو سلطان, حضرت فقیر نور محمد سلطان اور میرے مرشد گرامی حضرت فقیر عبد الحمید سرکار تک یہ ولایت 12 اماموں سے پہنچی ہے. 12 امام کائنات کے وہ مینارہ نور ہیں کہ جن کی روشنی سے قیامت تک کے لیے راہ بھولے راہ پاتے رہیں گے. اب جو سب سے پہلے امام ہے اہل بیت طہار میں وہ مولا کائنات حضرت علی شیر خدا علیہ السلام ہیں. میں امام جعفر صادق کا تعارف کروا دوں آپ کو. حضرت رسول پاک نے اسم اللہ ذات امام مولا کائنات علی شیر خدا کو دیا, حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کو عطا فرمایا, پھر یہ امام حسن مجتبی, حضرت امام حسین پاک شہید کربلا, امام حسین کے بیٹے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام, امام زین العابدین کے بیٹے امام محمد باقر علیہ السلام,
اور حضرت امام باقر علیہ السلام کے بیٹے حضرت سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام. اللہ اکبر. روایات میں لکھا امام جعفر صادق علیہ السلام چھٹے امام ہیں اور آپ کی سیرت اور صورت ہو بہو مولا کائنات حضرت علی جیسی تھی. آپ امام جعفر صادق علیہ السلام آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جب منبر سلونی پر سوار ہو کر لوگوں سے کلام کرتے تھے تو سننے والے سامعین کہتے ہیں امام جب بولتے تھے ایسا لگتا تھا کہ علی ابن ابی طالب کلام کر رہے ہیں، کیونکہ علی کے لہجہ میں لہجہ رسول ہوتا تھا. اور امام جعفر صادق علیہ السلام کو اگر میں کہتا ہوں تو کبھی کبھی دل کرتا ہے ان کو لہجہ رسول کہا جائے، ان کو حضرت علی کا نور کہا جائے. وہ امام جعفر صادق جن کے بارے میں آتا ہے کہ یہ علم کا ایک ایسا سمندر تھے، انہوں نے ایسی کلمی کتابیں لکھی، ایسا علم اکٹھا کیا کہ حضرت ابو حنیفہ، یہ فقہ کے 4 اہل سنت کے امام ہیں، حضرت ابو حنیفہ، حضرت امام مالک، حضرت امام شافعی اور احمد بن حنبل، ان میں ابو حنیفہ کو امام اعظم کہا جاتا ہے. تو ابو حنیفہ امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ بھی حضرت امام جعفر صادق کے شاگرد تھے. اللہ اکبر. ان کے شاگرد اور جابر بن حیان جو سائنسدان ہے وہ بھی امام جعفر صادق کے شاگرد تھے. امام جعفر صادق وہ علم کا، فیض کا، نبوت کا، ولایت کا فیض لے کر آئے تھے. اللہ کی قسم کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے آج پوری دنیا پر پتہ کیا احسان کیا ہے. آج تمام اولیاء اللہ کے پاس جو سینہ بہ سینہ علم چل رہا ہے نا، وہ امام جعفر صادق کی بدولت ہے. کیونکہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے وہ تمام علوم کو اپنی اولاد میں اور آگے صوفیہ میں اس کو منتقل کر دیا تھا. اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے بارے میں یہ آتا ہے، میں پھر بتا دوں کہ 22 رجب المرجب ان کی یوم شہادت ہے. اب کوئی مانتا ہے، کوئی اور دن بھی مانے، کوئی اور دن، یہ ان کی اپنی مرضی ہے. ہم نے جو تاریخ تھی وہ آپ کو بتا دی. ہمارے بزرگان دین شروع سے لے کر اب تک حضرت امام جعفر صادق کی نیاز دلاتے آئے ہیں. اور اللہ کی قسم 25 سال مجھے ہو گئے امام جعفر صادق کی نیاز گھر میں دلاتے. پہلے میں ہمارے بڑے دلاتے تھے، جو بھی ہمارے بزرگ ہیں وہ سب دلا رہے ہیں. لیکن آج تک اللہ کی قسم ہم نے نہیں سنا تھا کہ 22 کو فلاں صحابی کی وفات ہے اور اس خوشی میں منائی جاتی ہے رجب 22 رجب. نہ یار، ایسی ہرگز ہم نے آج تک نہیں سنی. یہ آج سے 10 سے 15 سال ہوئے ہیں، 10 سال ہوئے ہیں، 15 سال بھی نہیں ہوئے کہ لوگوں نے کہا جی یہ یوم وفات صحابی ہے لہٰذا آپ کنڈوں کا ختم نہ دلائیں. یہ ہرگز ایسی بات نہیں ہے. 22 تاریخ کو حضرت مولا جعفر صادق کا ہی عرس مبارک ہے، انہی کی نیاز کروائی جاتی ہے. اگر کوئی کہتا ہے جی 22 کو ان کا عرس نہیں ہے، یوم وصال نہیں ہے، تو چلو کسی تاریخ کو بھی ہے. لیکن یہ 22 شروع سے ہی رائج رہا ہے اولیاء اللہ کے اندر، صوفیہ، خصوصاً اہل سنت الجماعت کے اندر. ہمارے اہل سنت کے بڑے بڑے محدثین اور بڑے بڑے کابر علماء وہ آج تک امام جعفر صادق علیہ السلام کی نیاز دلاتے آئے ہیں. ہمارے گھروں میں آج تک امام جعفر صادق کی نیاز دلائی جاتی ہے. تو یہ بالکل دلانی چاہیے. کوئی ہم سے پوچھے سائیں آپ بتائیں اماموں کی نیاز دلانی چاہیے، تو میں آپ کو یہ بات بتاتا ہوں، ہم تو صوفیہ اولیاء اللہ کی برکت لینے والے لوگ ہیں. کوئی نبی ہو یا کوئی ولی ہو ہم ان کی یاد مناتے ہیں. ہمارا پورا سال عرسوں میں گزرتا ہے یا ان کی ولادت کے میلادوں میں گزرتا ہے. ارے ہم تو وہ لوگ ہیں کہ ولیوں کی خاک کو بھی اپنے سر کا امامہ بناتے ہیں. ہم تو وہ لوگ ہیں کہ بزرگوں کی یاد کو ہم زندہ رکھنے والے لوگ ہیں. آج مزارات پر عرس کیوں کروائے جاتے ہیں؟ ان کی یاد کو زندہ رکھا، ان کے پیغام کو زندہ رکھا ہے، ان کے مشن کو زندہ رکھا جاتا ہے. تو آج کے دور میں نے بہت سارے لوگوں کو، یہ بھی میں بڑے افسوس کے ساتھ آج یہ بات کہہ رہا ہوں، قسم میں نے بہت سارے لوگوں کو پوچھا کہ مجھے 12 اماموں کے نام بتاؤ. اللہ، بڑے افسوس کی بات ہے، ان کو 12 اماموں کے نام نہیں پتا. نہیں پتا کہ ہمارے 12 امام حضور کے بعد وہ جو ان کی اولاد پاک ہیں ان کے نام کیا تھے، بلکہ پنجتن پاک کے نام کئی لوگوں کو بھی نہیں پتا تھے. ایسے بھی لوگ ہیں یار. 12 امام جو ہیں میرے نبی پاک علیہ السلام کی اولاد پاک ہے، ان کو ائمہ کہا جاتا ہے، ان کو امام برحق کہا جاتا ہے. ان کی اولاد میں سے ایک امام آئے گا جس کو امام مہدی کہا جاتا ہے، جو قیامت سے پہلے دنیا میں آئیں گے. حضرت سیدنا امام مہدی علیہ السلام ابھی وہ دنیا میں آئیں گے.
یہ تو امام ہیں ہمارے ہادی ہیں، ہمارے مہدی ہیں، ہمارے مرشد ہیں، جو 12 امام ہیں، اور ان میں جو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہیں، ان کی جو نیاز شروع سے بزرگان دین دلاتے ہیں وہ اس وجہ سے کہ 12 اماموں کی یاد تازہ رہے۔ اب اولیاء اللہ نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ 22 رجب المرجب کو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی نیاز لازمی دلائیں۔ پھر میں آپ کو بتا دوں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی نیاز دلانے کی برکت سن لیں کہ امام جعفر صادق خود فرماتے ہیں کہ جو ہمارے بڑوں کی یاد کو زندہ کرتا ہے، مناتا ہے، اور اس نام کی، میرے باب علی کے نام کی، حسین کے نام کی خیرات کرتا ہے، یعنی جس کو کنڈوں کا ختم نیاز کہا جاتا ہے، امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ اللہ اس کی ہر مشکل کو آسان کر دیتا ہے، اس کی مصیبت دور ہو جاتی ہے۔ وہ کوئی بھی منت آپ مانگ لیں اور دعا مانگ لے کہ یا اللہ میری یہ حاجت پوری ہو جائے، میں حضرت امام جعفر صادق کی نیاز دلاؤں گا تو ضرور اس کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام کی نیاز ایسے کہہ لیں حاجت کو پورا کرنے کے لیے شروع سے اولیاء اللہ کرتے ہیں۔ پھر امام جعفر صادق علیہ السلام کی نیاز کے متعلق اور سنیں کہ 22 رجب المرجب کو، یہ سوموار کے دن ہمارے ادھر پاکستان میں بنے گا، ٹھیک ہے، پیر والے دن بنے گا، تو آپ نے ایسا کرنا ہے کہ 22 رجب المرجب بروز سوموار کوشش کریں صبح غسل کر لینے، تو وضو کر کے آپ نے سب سے پہلے نماز ادا کرنی ہے۔ نماز ادا کر کے گھر کو پاک صاف کریں، کیونکہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب 22 رجب آتا ہے اور حضرت امام جعفر صادق کے غلام اپنے گھروں میں پنجتن پاک امام جعفر صادق کی نیاز دلاتے ہیں تو حضرت امام جعفر صادق ان کے گھر میں خود تشریف لے آتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ بھی فرمایا، کتابوں میں لکھا۔ اور پھر آپ نے کیا کرنا ہے، فجر کی نماز ادا کر کے باوضو ہو کے گھر کی میری بہنیں بنائیں، بیٹیاں بنائیں، مائیں بنائیں، جو لنگر شریف گھر میں بنائیں، باوضو ہو کر، پاک صاف ہو کر آپ نے وہ لنگر پکائیں۔ کوشش کریں میٹھی چیز جو بھی حلوہ بناتے ہیں، کھیر بناتے ہیں، تو ساتھ پڑیاں بناتے ہیں یا نان لے آتے ہیں، یا شرینی، کوئی بھی شرینی ہو سکتی ہے، میٹھے چاول ہو سکتے ہیں، آپ وہ بنائیں، اور اس پر آپ نے سورہ یاسین پڑھیں، سورہ فاتحہ پڑھیں، کل شریف پڑھیں، آیت الکرسی پڑھیں، پھر اپنی فیملی کو بٹھائیں، گھر والوں کو بٹھائیں، اہل بیت اطہار کا مقام بیان کریں، میرے محبوب نبی کی فیملی کی شان بیان کریں، میرے نبی کے گھر والوں کی کرامات و معجزات بیان کریں۔ میرے نبی نے فرمایا لوگوں جہاں پر میری اہل بیت اطہار کا ذکر ہوتا ہے اللہ اس محفل میں اس گھر پر اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ میرے پیغمبر نے ارشاد فرمایا میری اہل بیت کا ذکر بلاؤں کو دور کرتا ہے، مصیبتوں کو دور کرتا ہے، اور مولا جعفر صادق فرماتے ہیں ہم اہل بیت اطہار کا ذکر کرنا بیماریوں کو لے جاتا ہے، پریشانیوں کو لے جاتا ہے۔ تو خوبصورت طریقے سے باوضو ہو کر آپ نے 22 رجب کو سوموار والے دن، پاکستان میں تو یہی بن رہا ہے، سوموار کا دن بن رہا ہے، تو آپ نے نیاز امام جعفر صادق لازمی کروانی ہے۔ ہر سروری قادری مرید سن لے جو ہم سے محبت رکھتے ہیں، عقیدت رکھتے ہیں، صوفیزم کو مانتے ہیں، اولیاء کو مانتے ہیں، تو اس یاد کو بھی تازہ کریں۔ آپ ہر پیر کی یاد، ہر مرشد کی آپ یاد مناتے ہیں، ہر ولی کی یاد مناتے ہیں، تو امام جعفر صادق جو پیغمبر کی اولاد پاک ہے ان کی بھی یاد منانی چاہیے، ان کا بھی عرس منانا چاہیے۔ تو یہ 22 رجب کو آپ نے اس کا اہتمام لازمی کرنا ہے۔ اور یہ امام حسن کا ایک قول آخر پر سن لیں، مولا حسن فرمایا کرتے تھے کہ ہم اہل بیت اطہار کا، خصوصاً حسن ابن علی کا دسترخوان قیامت تک ہمارے غلاموں کے گھر سجتا رہے گا۔ اور فرمایا مولا حسن نے کہ جس گھر میں دسترخوان بچھتا ہے اور لوگ کھانا کھاتے ہیں، امام حسن فرماتے ہیں اللہ کبھی اس گھر پر عذاب نازل نہیں کرتا۔ اور میں آپ کو ایک نکتہ بتا دوں، لوگ پوچھتے ہیں سائیں کو نکتہ بتایا کرے فقیری کے اندر کہ جلدی اللہ مل جائے، تو فقیری کا نکتہ سن لیں، جو کسی بھوکے کو کھانا کھلاتا ہے نا اللہ اس بندے سے جلدی راضی ہو جاتا ہے، اور دوسری بات اللہ اس بندے کو عذاب نہیں دیتا،
اس بندے پر اللہ کی گرفت نہیں آتی جو بھوکے کو کھانا کھلاتا ہے۔ اللہ کی قسم، اس لیے آپ کسی بھی ولی کے مزار پر چلے جائیں، آپ حضرت داتاری حجویری چلے جائیں، آپ حضرت بابا فرید چلے جائیں، آپ حضرت سلطان باہو چلے جائیں، آپ کلاچی شریف چلے جائیں، آپ کسی بھی درگاہ پر چلے جائیں، آپ نجف چلے جائیں، کربلا چلے جائیں، آپ کسی بھی ولی اللہ کے مزار پر چلے جائیں تو دیکھیں گے وہاں پر لنگر ہر وقت چل رہا ہے، بھوکوں کو کھانا کھلایا جا رہا ہے، پیاسوں کو پانی پلایا جا رہا ہے، غریبوں کی مدد کی جا رہی ہے۔ یہ ایسا نقطہ ہے جو آپ کو جلدی اللہ سے ملا سکتا ہے۔ اور یہ ختم شریف کا، اللہ کی قسم، اللہ نے ہمیں یہ ختم شریف کے بہانے دے دیے کہ آج ہمارے گھروں سے لنگر جاری رہے۔ یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی نیاز نہیں بلکہ اللہ کی خوشنودی ہے جو آپ کو ملنی ہے، اور اماموں کا فیض ہے جو آپ کو ملنا ہے۔ اگر آپ نیاز امام جعفر صادق دلائیں گے تو پنجتن پاک اور اہل بیت اطہار آپ کی طرف خصوصی توجہ کریں گے۔ اور میری آج دعا بھی ہے، جو بھی ہمارا مرید ہے، پیر بھائی ہے، طالب ہے یا سننے والا ہے، کوئی بھی 22 رجب کو مولا جعفر صادق کی نیاز دلائے، آج اس فقیر کی کل بھی دعا ہے، اللہ مجھے اور آپ کو نجف اشرف کی زیارت عطا فرمائے، کربلا کا زائر بنائے، کربلا کا مسافر بنائے، بغداد شریف کا مسافر بنائے، اور مجھے اور آپ کو دنیا آخرت میں کربلا والے حسین بن علی کی محبت عطا فرمائے۔ نیاز امام جعفر صادق یعنی جس کو کنڈوں کا ختم کہا جاتا ہے، بھولنا نہیں ہے، لازمی کروائیے گا۔ اللہ آپ کا اور میرا جو بھی نذرانہ ہو امام جعفر صادق کی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ انشاءاللہ 26 رجب المرجب، اسی مہینے کی 26 تاریخ پاکستان میں وہ جمعے کا دن بنے گا، تو معراج رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو انشاءاللہ اسی معراج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم نئے سے نئے بیان کریں گے، اور یہ آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ بیانات میں کہ رسول کو کتنی معراجیں ہوئیں، اور وہ معراج کا خوبصورت بیان کریں گے۔ اور انشاءاللہ صوفیاء نے لکھا جو نبی کی معراج بیان کرتا ہے، معراج کہتے ہیں سیر کو، تو اللہ بیان کرنے والے اور سننے والے کو بھی سیر لاہوتی عطا کرتا ہے، اللہ اسے بھی معراج عطا کر دیتا ہے۔ انشاءاللہ اگلا موضوع ہمارا، اگلا بیان، اگلی ویڈیو معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوگی۔ اللہ میری اور آپ کی زندگی رکھے اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔